You are watching Mukashfa TV. आप देख रहे हैं मुकाशफा टीवी। से पेशतर कि हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें, हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद कादिर मुत्तक़ी खुदा, अब जबकि हम अपने ध्यान और ज्ञान तेरे कलाम की तरफ लगाते हैं, हम तेरे बेटे यीशु के नाम से मिन्नत करते हैं, कलाम के बीज को उठाने वाले सारे लानती परिंदे यहाँ से दफा हो जाए। खुदावंद हम तेरी मिन्नत करते हैं, जब तेरा कलाम पढ़ा जाए, सुना जाए, समझा जाए, सीखा जाए, तो तेरा फहम, तेरी दनाई और तेरी हिकमत हमारे दिलों को छू ले। तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करे, ताकि हम तेरे कलाम के अल्फाज को इंसानी समझ से नहीं, बल्कि तेरे कलाम और तेरे पाक रूह की मदद से समझ सके। बख्श दे कि खुदा तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है, ये वाकई ही इस साल में और इन दिनों में हमारे लिए हमारी राहों की रोशनी बन जाए। खुदावंद, मैं जो तेरे सामने, तेरे फजल के तख्त के सामने हूँ, अपने खादम को तपाया हुआ कलाम बख्श दे। अपने मज़बा पर से दहकते हुए अंगारे के साथ मेरे होठों का खत्म कर, ताकि जो कुछ भी बयान करूँ वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो और तेरे कलाम के मुताबिक हो। यीशु मसीह के नाम के वसीले से आमीन। खुदावंद के कलाम पाक में से हमारे लिए आज की तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा से 19वीं आयत मुकद्दसा तक। नए अहदनामे में मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा से कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सपुर्द की है। मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके ज़िम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हम एक और साल में दाखिल हो चुके हैं। हमारी जिंदगियों में एक और साल बढ़ चुका है। 2023 से निकलकर 2024 में हम शामिल हो चुके हैं, और इस साल के भी हम तीसरे हफ्ते से गुजर रहे हैं। नए साल में और उससे पहले हमने खुदावंद यीशु मसीह के यौम पैदाइश को बड़े जोश व खरोश से मनाया, और हमने उसे अपने घरों में, अपने दिलों में, अपने चर्चेस में उसकी पैदाइश को महसूस किया, कबूल किया। हमने उसे बदनी तौर पर इस दुनिया में आने के लिए कबूल किया। हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं, और याद रखें, नए साल में दाखिल होने का मतलब नया लिबास नहीं है। नए साल में दाखिल होने का मतलब नई नौकरी नहीं है। नए साल में दाखिल होने का मतलब कोई नया
علامت نہیں ہے. گھر کا نیا بن جانا یہ نیا پن نہیں ہے. نئے کپڑے پہن لینا یہ نیا پن نہیں ہے، بلکہ خدا کے کلام کے مطابق نئے ہونے کا اصل مفہوم پرانی زندگی کو چھوڑ کر نئی زندگی میں داخل ہونا یہ نیا پن ہے. پرانی انسانیت کو چھوڑ کر نئی انسانیت کو پہن لینا یہ نیا پن ہے. پرانے بدن کو چھوڑ کر نیا جلالی بدن مسیح کے ساتھ اس بدن کو حاصل کرنا یہ نیا پن ہے. پرانی سوچ کو چھوڑ کر نئی سوچ کو اپنا لینا یہ نیا پن ہے، اور تب ہم نیا مخلوق بنتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں، رسول کہتا ہے کہ تمہارا پرانا چال چلن جو باپ دادا کے زمانے سے تھا ہمیشہ میرے خلاف رہا ہے. چند چیزیں ہیں جنہیں اگر ہم نیا بنا لیں تو ہم نئے مخلوق بن سکتے ہیں. پہلی چیز ہماری سوچ ہے. ہم اگر اپنی سوچ کو نیا بنا لیں تو پھر ہم نئے بن سکتے ہیں. خدا کے کلام میں پیدائش کی کتاب کے 6 باب کی 5ویں آیت بیان کرتی ہے، خدا یہ فرماتا ہے کہ انسان کے دل کے خیالات سدا ہی برے رہتے ہیں. یعنی انسان کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں، اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ہمیشہ بری رہتی ہے. اور یاد رکھیں، یونانی زبان میں دل کو کارڈیا کہتے ہیں، اور اسی سے لفظ کارڈیالوجی نکلا ہے جس کا مطلب دل کا علاج ہے. اور یہ آپ کے نزدیک کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے. لیکن میڈیکل میں کارڈیا صرف گوشت کے اس لوتھڑے کو کہتے ہیں جو ہمارے اندر دھڑکتا ہے، ہمارے خون کو پمپ کرتا ہے. لیکن مسیحی اصطلاح میں، یونانی زبان میں کارڈیا کا مطلب نہ صرف گوشت کا وہ لوتھڑا ہے، بلکہ اس میں آپ کے جذبات، اس میں آپ کے خیالات، اس میں آپ کے احساسات بھی شامل ہیں جنہیں ہم سوچ کہتے ہیں. اب رسول اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اگر ہم نے نیا پن حاصل کرنا ہے تو پھر ہماری سوچ نہیں ہونی چاہیے. ہماری وہ گناہ آلود سوچ، ہمارے دل کے برے خیالات جو پہلے تھے، جب وہ نئے ہو جاتے ہیں، جب ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں تو پھر ہماری سوچ، ہمارا خیال کیسا ہونا چاہیے. مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 22ویں باب کی 33ویں آیت مقدسہ میں مقدس پولس رسول اپنے نئے پن کی بات کرتا ہے، اپنے نئے ہو جانے کا ذکر کرتا ہے. وہ جب مسیح کہتا ہے کہ ہم یروشلم کو جاتے ہیں، ابن آدم پکڑوایا جائے گا، وہ اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے، وہ انہیں مارے گا، وہ انہیں ماریں گے اور اسے صلیب پر چڑھا کر قتل کر دیں گے. رسول کیا کہتا ہے؟ مقدس پطرس فرماتا ہے، میں تیرے ساتھ باندھے جانے کو، قید ہونے کو، بلکہ مر جانے کو بھی تیار ہوں. یہ اس کی زندگی کا نیا پن ہے. اب وہ نیا مخلوق بن چکا ہے تو اس کی زندگی میں جب مسیح شامل ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں جو نیا پن داخل ہوا ہے وہ مسیح کے ساتھ باندھے جانے کو، قید ہونے کو اور مر جانے کو بھی تیار ہے. ہم تو ویسے سردی سے ہی مارے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں رسول کہتا ہے کہ میں تیرے لیے، تیرے ساتھ، تیرے نام کے لیے جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوگا میں اسے برداشت کرتا ہوں، اور میں تیرے ساتھ یہ سب کچھ برداشت کروں گا. یعنی تیرے نام کے لیے مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے تو میں ضرور کروں گا. اور پھر رسول کہتا ہے کہ کون ہے جو ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ کون ہے؟ یہ نیا پن یہ ہے. وہ کہتا ہے کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ نہ بیماری، نہ بھوک، نہ ننگ، نہ ہی موت ہمیں مسیح سے جدا کر سکتی ہے. یہ نیا مخلوق ہے. دوسری بات ہے انسان کا ارادہ.
اگر اس کا ارادہ نیا بن جائے تو وہ نیا مخلوق ہے. اور پرانا ارادہ کیا ہے؟ زبور کی کتاب کا 64واں باب 64واں زبور اور اس کی 5ویں آیت بیان میں خدا بیان کرتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ وہ برے کام کا اپنے دل میں مصمم ارادہ کرتا ہے. اور مصمم ارادہ وہ ہوتا ہے جس میں لچک نہ ہو، جس میں کوئی توڑ نہ ہو، جس میں کوئی کسی قسم کی دراڑ نہ ہو، پورا مکمل لوہے توڑ جسے ہم کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ برے کام کا ایسا ارادہ کرتے ہیں. انسان اپنے ارادوں کی وجہ سے مضبوط گنا جاتا ہے، لیکن کلام کہتا ہے کہ جو برے کام کا ارادہ کرتے ہیں وہ پرانے مخلوق ہیں، وہ پرانی چیزیں ان کے اندر موجود ہیں. اب نیا مخلوق کیا ہے؟ وہ کیا ارادہ کرتا ہے اور وہ کیسے ارادہ کرتا ہے؟ مقدس پولس رسول پہلا کرنتھیوں اس کے 2 باب کی 2 آیت میں واضح طور پر جب وہ نیا مخلوق بنتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اب میں تمہارے درمیان مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا. نیا بننے کے بعد، نیا مخلوق بننے کے بعد اس کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے تمہارے درمیان مسیح. وہ کیوں مسیح مصلوب کا ذکر کرتا ہے؟ وہ بتانا چاہتا ہے، وہ سمجھانا چاہتا ہے، وہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ جو صلیب ہے اور جو میرا خدا صلیب پر مصلوب ہوا ہے وہ اصل میں میرے اور آپ کے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم نجات پا سکیں. وہ اس لیے مسیح مصلوب کی منادی کرتا ہے اور اس لیے وہ نیا پن حاصل کر چکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے بیٹے کی صلیبی موت کو یاد رکھتے ہوئے نئے پن میں، نئے مخلوق کے طور پر زندگی بسر کریں. تیسری بات انسان کی فطرت ہے. یاد رکھیں فطرت میں اور عادت میں فرق ہوتا ہے. فطرت انسان تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن عادت تبدیل ہو سکتی ہے. اور انسان کی فطرت روز اول سے ہی گناہ آلود فطرت ہے. انسان کی فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی، عادت تبدیل ہو سکتی ہے. کوئی انسان سگریٹ پیتا ہے تو یہ اس کی فطرت نہیں ہے، یہ اس کی عادت ہے، وہ بدل جاتی ہے. لیکن فطرت کیا ہے؟ ایک انسان کو معمولی سی بات پر غصہ آتا ہے، اس کے اندر چڑچڑاپن ہے، دوسروں کو دیکھ کر حسد کرتا ہے، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے، وہ اسے تبدیل نہیں کر سکتا. اب باپ کی عادتیں بیٹے میں موجود ہوتی ہیں، ساری نہ ہو، تھوڑی سی موجود ہو، تھوڑی سی ہو سکتی ہے. جس طرح شاید آپ کو پتا ہو پادری احمد صاحب طبلہ بجاتے ہیں تو ان کا بیٹا یوباب بھی طبلہ بجاتا ہے. میرا بیٹا، میں چونکہ کمپیوٹر پہ میں اچھا میرا ایکسپیرینس ہے تو میرا بیٹا بھی کمپیوٹر کی طرف مائل ہے. باپ کی عادتیں بیٹے میں آ جاتی ہیں اور یسوع مسیح یہودیوں سے کیا کہتا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، کیونکہ وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے، اس لیے تمہاری فطرت بھی ایسی ہی ہے. اور خدا کا بیٹا فرماتا ہے کہ میں جہاں سے نکلا اور جہاں سے آیا ہوں، میں باپ سے نکلا اور باپ سے آیا ہوں، تو اس کی فطرت فرق ہے. اور جب ہم اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں تب ہماری فطرت خدا کی فطرت میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم خدا کی فطرت میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم اس کے بیٹے کے وسیلے سے خدا کے فرزند بن جاتے ہیں. فطرت کو تبدیل کرنا. پرانی فطرت کیا ہے؟ پرانی فطرت یہ ہے جیسے آدم نے گناہ کیا ویسے ہی سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے بولو محروم ہے. پرانی فطرت کیا ہے؟ پرانی انسان
چیزیں کیا ہیں کہ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں، نیا پن یہ ہے، نیا مخلوق یہ ہے، ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ یہ نیا پن ہے، یہ نئی فطرت ہے۔ اس کے بعد ایک اور، ہمارا عمل ہمیں نیا بناتا ہے۔ کلام پاک میں یہ لفظ کم و بیش 270 بار سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ عمل یہ وہ فعل ہے جسے ہم سر انجام دیتے ہیں۔ آدم اور حوا باغ عدن میں تھے، انہوں نے ابلیس کے کہنے پر عمل کیا۔ یہ پرانی چیزیں ہیں، یہ پرانی فطرت ہے، یہ پرانی زندگی ہے کہ ابلیس کے کہنے پر عمل کیا، اور اس عمل کے باعث وہ خدا کے حضور سے، اس خوبصورت زندگی سے، اس خوبصورت ماحول سے انہیں باہر نکلنا پڑا۔ لیکن جب ہمارا عمل تبدیل ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں ہم خدا کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں انتخاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ آدم اور حوا دونوں باغ عدن میں تھے، انہیں سارا کچھ بتا دیا گیا، انہیں سمجھا دیا گیا، انہیں سکھا دیا گیا کہ اس درخت کا پھل تم نے نہیں کھانا ورنہ تم مر جاؤ گے۔ اور یہ ان کے پاس انتخاب کا موقع تھا، وہ ابلیس کی بات مانتے یا وہ شیطان کی یا وہ خدا کی بات مانتے، لیکن انہوں نے تاریکی میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے خدا کے انتخاب کو رد کر کے موت کے راستے پر چلنے کے راستے کا انتخاب کیا۔ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر ابلیس کا انتخاب کر لیا، یعنی زندگی کو چھوڑ کر موت کا انتخاب کر لیا۔ اور آج بھی ہم اپنے انتخاب میں محتاط نہیں ہیں۔ سوچ کر، سمجھ کر، غور کر کے، فکر کر کے ہم اپنی زندگی کے راستے کا انتخاب نہیں کرتے۔ نیا پن، نیا مخلوق، نئی انسانیت، نئی زندگی یہ ہے جو مقدس یشوع کی کتاب میں بزرگ یشوع نے کہا۔ اس نے کہا 24ویں باب کی 15ویں آیت میں، آج ہی تم جس کی پرستش کرتے ہو تم اسے چن لو، اب رہی میں اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند اپنے خدا کی ہی عبادت کریں گے۔ تم جس کی عبادت کرتے ہو کرو، تم جس کے پیچھے جاتے ہو جاؤ۔ میرے گھرانے کا انتخاب یہ ہے کہ ہم اس زندہ خدا کی عبادت کریں گے جو ہمیں ملک مصر سے نکال کر لے آیا۔ اور آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کا انتخاب کرتے ہیں، زندگی کا انتخاب یا موت کا انتخاب۔ بہت سارے لوگ کشادہ راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، آسائشیں تلاش کرتے ہیں۔ آج کا نوجوان شارٹ کٹ کے راہ پر چلنے کے لیے تیار ہے۔ ایک میسج آ جاتا ہے کہ جس کو آگے فارورڈ کریں تو آپ کو اتنے ڈالر یا اتنے پیسے ملیں گے، لینا لگا دیتے ہیں سارے لوگ۔ یاد رکھیں، شارٹ کٹ زندگی نہیں بنا سکتے، شارٹ کٹ آپ کو نیا مخلوق نہیں۔ اگر شارٹ کٹ سے زندگی بدل سکتی ہے تو شارٹ کٹ سے موت بھی اچانک ہی آ جاتی ہے۔ انتخاب آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یاد رکھیں، خدا نے فیصلہ نہیں کرنا کہ آپ جنت میں جائیں گے یا آپ جہنم میں جائیں گے۔ یہ فیصلہ خدا نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ ہم نے خود کیسے یہ فیصلہ کرنا ہے؟ کلام مقدس میں مقدس پولس رسول 5ویں باب کی 10ویں آیت کریمہ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اب مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے
وسیلے سے کیے ہوں، خواہ بھلے خواہ برے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں میرا اور آپ کا نجات دہندہ کیا بیان کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں بادلوں پر جلد آنے والا ہوں اور ہر کسی کے کام کے مطابق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، ہر کسی کے کام کے مطابق۔ اب فیصلہ میں نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہمارا انتخاب کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے یا ابدی ہلاکت ہے؟ ہم خدا کے حضور میں اس کی بادشاہی میں رہیں گے یا ہم آگ اور گندک کی جھیل میں جلائے جائیں گے؟ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ انتخاب میں نے کرنا ہے۔ میں نے جانا ہے لاہور کو اور بیٹھ جاؤں میں کراچی والی گاڑی میں غلط انتخاب کر کے تو میں لاہور کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور ہم درست راستے پر چلنے کے لیے ہمیشہ غلط گاڑی کا انتخاب کرتے ہیں۔ اپنے انتخاب پر غور کیجئے گا۔ آخر میں سب سے بڑی بات ہمارا کردار۔ لوگ آپ کے کردار کی وجہ سے آپ کی عزت کرتے ہیں، لوگ آپ کے کردار کی بنا پر آپ کو اچھا یا برا قرار دیتے ہیں۔ کلام پاک میں آدم و حوا کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ خدا کی بات کو رد کر کے ابلیس کی بات کو مانا۔ کلام پاک میں یہودا اسکریوتی کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ 3 سال تک اسی نجات دہندہ کے ساتھ رہا، اس سے تعلیم بھی حاصل کی، اسی سے سارا کچھ حاصل کیا، لیکن اس کے باوجود وہ اسی کو پکڑوانے کا سزاوار ٹھہرا۔ اس کا کردار حنانیہ اور سفیرہ کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ خدا کے سامنے، خدا کے لوگوں کے سامنے، خدا پاک کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے سارا کچھ بیچ کر تیرے قدموں پر لا کر رکھ دیا ہے۔ اور انجام کیا ہوا؟ تینوں کا انجام کیا ہوا؟ آدم اور حوا وہ بھی مارے گئے، حنانیہ اور سفیرہ وہ بھی مارے گئے، یہودا اور اسکریوتی وہ بھی مارے گئے۔ اور آج ہمارا کردار، ہم میں سے اکثر لوگوں کا کردار بھی مارے جانے کے قابل ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر ہم میں نیا پن آتا ہے، اگر ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں، تو پھر ہمارا کردار پترس جیسا ہونا چاہیے۔ بے شک اس نے مسیح کا انکار کیا، لیکن وہ اس پر رویا، وہ اس پر پشیمان ہوا، اس نے معافی مانگی۔ اور وہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ آج بھی خدا کا کلام میں زندہ ہے، وہ آج بھی لوگوں کے لیے موجود ہے۔ ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارا کردار مظلوم ڈاکو کا سا کردار ہونا چاہیے۔ ہم میں جو سب سے برا کردار ہے وہ یہ کہتا ہے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میرا کیا قصور ہے، میں نے کون سی غلطی کی ہے۔ اپنی غلطی کو نہ ماننا یہ آدم اور حوا کی فطرت ہے۔ لیکن مظلوم ڈاکو کی طرف دیکھیں، جب دوسرا ڈاکو کہتا ہے اور تو خود بھی بچا، تو کیسا مسیح ہے، خود بھی بچا اور ہمیں بھی بچا، تو یہ ڈاکو جو تائب ڈاکو ہے یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا۔ ہم تو ان کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں جو ہم نے کیے ہیں، یہ اس کا اقرار ہے۔ وہ اس اقرار کی بنا پر ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ وہ مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے۔ آئے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر۔ اس کے اقرار نے اسے ہمیشہ کی زندگی بخش دی۔ ہمارا کردار زکائی جیسا کردار ہونا چاہیے۔ ہمارے کردار میں کیا فرق ہونا چاہیے؟ نیا پن۔ زکائی پہلے کیا تھا؟ لوگ نفرت کرتے تھے، وہ محصول لینے والوں کا سردار ہے، وہ لوگوں سے غلط اور ناجائز طور پر روپیہ وصول کرتا ہے، وہ موت کے اندھیرے میں ہے، وہ تاریکی میں ہے۔ لیکن جب نیا پن اس کی زندگی میں داخل ہوتا ہے، جب وہ نیا مخلوق بنتا ہے، تو تب کیا ہوتا ہے؟ کلام بیان کرتا ہے اس نے اپنے گھر میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ میں اپنی آدھی دولت غریبوں میں دیتا ہوں، اور اگر کسی سے ناحق لیا ہے، ناجائز لیا ہے، زیادہ لیا ہے، زیادتی کی ہے، میں اسے 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ یہ اس کی زندگی میں نیا پن ہے۔ اور ہمارا کردار
کیا آدم جیسا، ہوا جیسا ہمارا کردار، کیا یہودا اسکریوتی جیسا، کیا ہمارا کردار حننیہ اور سفیرہ جیسا ہونا چاہیے، یا پھر ہمارا کردار مصلوب طائب ڈاکو جیسا ہونا چاہیے، زکائی جیسا ہونا چاہیے، اور مقدس پطرس جیسا ہمارا کردار ہونا چاہیے؟ ایک بات یاد رکھیں، خدا یسوع مسیح نے کیا خوبصورت بات کہی، مقدس پولس نے کیا خوبصورت بات کہی، اس نے کہا میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند ہوں۔ میرے عزیزو، نئے سال میں اگر آپ شامل ہوئے ہیں تو نئے مخلوق بن کر شامل ہو، اور یاد رکھیں جو سب سے بڑی بات رسول اس حوالے کے آخر میں بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس نے میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کر دی ہے۔ اس نے دنیا کے ساتھ تو میل ملاپ کر لیا ہے، لیکن پھر اس نے میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کر دی ہے تاکہ ہم میل ملاپ کروانے والے بنے، اتفاق پیدا کرنے والے بنے، محبت پیدا کرنے والے بنے، لوگوں کو جوڑنے والے بنے، توڑنے والے پھاڑنے والے نہ بنے۔ اور اگر یاد رکھیں، جب بھی کوئی انسان، ابھی گرمیوں میں جب شدید گرمی ہوتی ہے، انسان باہر سے اپنے گھر میں آتا ہے، پسینے میں کپڑے لتڑے ہوتے ہیں، گیلے ہوتے ہیں، باہر سے آتا ہے، دھوپ ہے، مٹی ہے، کپڑے گندے ہیں، وہ آتا ہے، پرانے کپڑوں کو اتارتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، اچھا شیمپو لگاتا ہے اور اپنے بدن کو خوشبودار صابن سے دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ وہی پسینے والے گندے بدبودار کپڑے پہن لیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان نہا دھو کر پاک صاف ہو کر پھر وہ نئے کپڑے پہنتا ہے، اور ہم اگر نئے سال میں داخل ہوئے ہیں تو پھر نئے مخلوق بن کر داخل ہوں، پرانے کپڑوں کو، پرانے بدن کو لے کر نئے سال میں داخل نہ ہوں۔ ہم نئے بن کر پرانے کپڑوں کو پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نئے سال میں نئی تبدیلی اور نئے مخلوق کے طور پر داخل ہوں، اور یہ سال ہماری زندگیوں میں پرانی سوچ کے جانے کا اور نئی سوچ کے آنے کا سال ہو۔ یہ سال اگر ہم نے پرانی سوچ کے سال گزار دی، پرانی سوچ کے ساتھ یہ سال گزار دیا ہے، تو پھر یہ جو 23 ہے وہ اگر ہم نے پرانی سوچ کے ساتھ گزار دیا ہے تو یہ 24 کا سال ہمیں نئی سوچ کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہمیں نئے مخلوق کے طور پر یہ سال گزارنا چاہیے، کیونکہ ہم مسیح میں شامل ہو کر نئے مخلوق بن جاتے ہیں۔ خدا ہم آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے بڑی برکت بخشے۔ آمین۔ اپنے سروں کو جھکائیے دعا۔ قادر مطلق خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم نئے بن گئے ہیں، تو ہمیں نئے کے طور پر زندگی گزارنے کے لیے تیار کر، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ You are watching Mukashfa TV. آپ دیکھ رہے ہیں مکاشفہ ٹی وی۔